अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा इन द डिजिटल एज, प्योरिटी इन द पोल्यूटेड वर्ल्ड। इस सिलसिले में आज हम देखेंगे साइलेंस एज अ सेंचुरी इन नॉइज कल्चर। हम सब एक ऐसे जहान में रहते हैं जहाँ सुबह आँख खुलती है सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? फ़ोन पर। स्वाइप अप, अनलॉक, चेक नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप के 43 मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर 7 रील्स पेंडिंग, टिकटॉक पर एल्गोरिदम आपको खींचने के लिए तैयार, और यूट्यूब का एल्गोरिदम तो कहता है डोंट स्टॉप, वॉच वन मोर। ये ऑनलाइन 24/7 रहने की ज़िंदगी, ये सिर्फ नोटिफिकेशंस का शोर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अर्थक्वेक है। हमारा दिमाग एक बैटल फील्ड बन चुका, जहाँ हर नोटिफिकेशन, हर पिंग, हर रील हमारी तवज्जो लूटने आई है। वेलकम टू द वॉर जोन। नॉइज वर्सेस साइलेंस, क्योस वर्सेस क्लैरिटी, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस डिवाइन कनेक्शन। अब खुद सोचिए, आखिरी बार आपने दिल से गहरी खामोशी को कब अप्रिशिएट किया था? कब किसी बर्ड की आवाज़ महसूस की, या बारिश के कतरे गिरते महसूस किए? कब ऐसा हुआ था? कैन यू इवन रिमेंबर? ये शोर एक सोल सफोकेटिंग क्योस सबटल है। म्यूजिक एज अ मेंटल वॉलपेपर। आप मार्केट जाएं, उबर राइड लें, कैफ़े बैठें, हर जगह एक बीट बज रही होती है, कुछ ना कुछ हमारी रूह से compete कर रहा होता है। जब भी आपका दिल खामोश होता है, कोई ना कोई रैंडम बीट आकर उस खामोशी को चुरा लेती है। इमोशनल हाईजैक है। कभी सैड सॉन्ग सुनते सुनते आंख भर आई, कभी बीट ने हार्ट रेट तेज कर दिया, कभी कोई सॉन्ग सुनकर लगता है ये तो मेरी ही जिंदगी लगती है। वो आप नहीं थे, वो एल्गोरिदम ट्रेंड इमोशनल मैनिपुलेशन थी। कितने ही लोग हैं जो बगैर सॉन्ग के नहा नहीं सकते। शैम्पू से ज़्यादा ज़रूरी होता है सैड मिक्स या चिल वाइब्स प्लेलिस्ट। हर स्टूडेंट कहता है आई कांट स्टडी विदाउट लो फाई बीट्स, साइलेंस मेक्स मी एंक्शियस। क्या कभी सोचा कि साइलेंस क्यों स्केरी लगता है? क्योंकि वह हमें खुद अपने आप से मिलवा देता है, और हम अपनी ही आवाज़ों से भाग रहे हैं। घर से बाहर निकले तो लगता है मैदान जंग में आ गए। सड़कों पर मुसलसल ट्रैफिक का हुजूम, हॉर्न, रफ्तार का शोर, हर गली में कोई कंस्ट्रक्शन ड्रिल की आवाज़ जैसे ज़मीन चीख रही हो। बाज़ारों में लाउड स्पीकर, सेल की अनाउंसमेंट्स, दुकानों में मुख्तलिफ म्यूज़िक ट्रैक्स, रेडी वाले आलू ले लो, प्याज ले लो, हाय हाय महंगाई। दरवाज़ा बंद होता है तो ऐसा लगता है ऐलान हो रहा है अब कोई वापस ना आएगा। बर्तन रखने तो ऐसा लगता है बर्तन पटकने की चैंपियनशिप हो रही है। मुसलसल चलता हुआ टीवी, चाहे कुछ देख रहा हो या ना देखे, बच्चों की चहचहाहट नहीं, शोर में लिपटे कार्टून्स, गेम्स और यूट्यूब क्लिप्स। फिर वो मेंटल नॉइज़ देखें जो सिर्फ हमें सुनाई देती है। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना, वो बात क्यों की, अगर ऐसा हो जाए तो। माजी की उलझने, मुस्तकबिल का खौफ, कमिटमेंट्स, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नोटिफिकेशंस। ज़ाहरी तौर पर खामोश बैठे हुए शख्स के दिमाग में सैकड़ों आवाज़ें चल रही होती हैं। और फिर इमोशनल नॉइज़, वो बातें जो हम कह ना सके, वो ज़ख्म जो भरे नहीं, वो ख्वाहिशात जो दब गईं, वो खौफ जो हमारे रवैयों को कंट्रोल करता है। ये शोर किसी को सुनाई नहीं देता, मगर यही शोर अंदरूनी सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर सोशल नॉइज़, हर तरफ ओपिनियंस, ऐसा करो वैसा क्यों किया, हर वक्त कंपैरिजन, उसने अचीव कर लिया तुम अभी तक।
ہر کانورسیشن میں انسپوکن ایکسپیکٹیشنز، جملوں کے پیچھے دبی باتیں، یہ شور محبت اور اعتماد کی خاموش فضا کو کھا جاتا ہے۔ اور نماز کے دوران ذہن میں شاپنگ لسٹ، اسائنمنٹس، کانورسیشنز، قرآن سننے کے دوران نوٹیفیکیشنز کی آواز، سونے سے پہلے موبائل سکرول کرنا، میوزک یا پوڈ کاسٹ سن کر سونا، سوتے ہوئے بھی دماغ آف لائن نہیں ہو پاتا۔ WHO کے مطابق نوائز پولیشن وہ مستقل یا مسلسل شور ہے جو انسانی ذہن، جسم اور روح پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، چاہے وہ شور ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، محسوس ہو یا ہم اس کے عادی ہو چکے ہوں۔ یہ پولوشن یا آلودگی پانی، ہوا یا زمین کی طرح نظر نہیں آتی، مگر یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ خاموشی سے دل کی دھڑکن، دماغ کی توجہ اور روح کی گہرائی کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اور نوائز پولوشن کے نقصانات ہیں: مسلسل شور دماغی تھکن، الجھن اور کمزوری پیدا کرتا ہے، توجہ کی کمی، چڑچڑاپن، انگزائٹی اور ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، بچوں کی لرننگ کیپیسٹی اور بڑوں کی میموری پر منفی اثر انداز ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، نیند کی کمی، پور سلیپ، ہارمونز کا امبیلنس، امیون سسٹم کی کمزوری۔ شور دکھائی نہیں دیتا مگر سب سے زیادہ تباہی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ شور کیا ہے؟ روزانہ کا دھماکہ۔ سوچئے جس طرح ایک بام انسان کے جسم کو پھاڑ دیتا ہے، نوائز بھی ویسا ہی دھماکہ ہے، بس یہ باہر نہیں پھٹتا، یہ اندر پھٹتا ہے، ذہن میں، دل میں، اللہ سے تعلق میں۔ یہ ہر روز کا چھوٹا دھماکہ ہوتا ہے جو اسپرچول ارتھ کوئک کا باعث بنتا ہے، اور ہم بس عادی ہو چکے۔ شور صرف آواز نہیں، یہ فکر کو زنجیر ڈال دیتا ہے، یہ ہمیں سوچنے نہیں دیتا، یہ ہمیں محسوس نہیں کرنے دیتا، یہ ہمیں دعا کرنے نہیں دیتا، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب نہیں جانے دیتا۔ ہم ہر وقت کنیکٹڈ ہیں مگر اپنے رب سے ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ انسان کی فطرت سائلنس مانگتی ہے، انسان سائلنس میں پیدا ہوتا ہے۔ رحم مادر میں دیکھیے، انبیاء کو وہی سائلنس میں آتی ہے، دعائیں سائلنٹ دل سے نکلتی ہیں۔ قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا، اور تدبر تب ہوتا ہے جب شور بند ہو جائے۔ مگر آج کی دنیا میں سائلنس ایک ریئر نعمت بن چکی۔ جب شور دل کے گرد طے بن جائے تو قرآن کی آیات صرف الفاظ بن جاتی ہیں، نماز ایک ریچول رہ جاتی ہے، ذکر صرف زبان کی پریکٹس بن جاتا ہے، اور دل بس تھک کر چپ ہو جاتا ہے مگر اللہ کی طرف پلٹ نہیں پاتا۔ نوائز کلچر محبت کا قاتل ہے۔ آج کے کلچر نے محبت کو، احساس کو، سکون کو بیک گراؤنڈ نوائز بنا دیتا ہے۔ یہ کلچر ہمیں مصروف رکھتا ہے مگر مکمل نہیں بناتا، جڑا ہوا دکھاتا ہے مگر اندر سے توڑ دیتا ہے، سوچنے سے پہلے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے۔ اور یہی شیطان کی سب سے کامیاب سٹریٹجی ہے، آپ کو اتنا مصروف رکھیں کہ آپ کا دل کبھی ریالٹی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ ہم جسمانی طور پر تو ایک جگہ ہوتے ہیں مگر دماغ ہزار ٹیبز میں بکھرا ہوتا ہے۔ فوکس گون، پیس ہوز دیٹ، لیٹر میں بھی۔ سوشل میڈیا نے ہمیں سکھایا ہے اگر آپ بول نہیں رہے تو شاید آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے، لہٰذا ہر ایک کو اوپینین دینی ہے، ہر مومنٹ شیئر کرنا ہے، ہر احساس کو ایکسپریس کرنا ہے، چاہے وہ فضول ہی کیوں نہ ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ A loud crowd, zero wisdom, zero silence. The fear of missing out. FOMO. If I don't check now, I'll fall behind. ہم نوٹیفیکیشنز مس کرنے سے نہیں ڈرتے، ہم ریلیونس کھونے سے ڈرتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا اور مجھے پتا نہ چلا، میری ریل ویوز میں پیچھے رہ گئی، نیو ٹرینڈ کیچ نہ کیا تو میں انویزیبل ہو جاؤں گی۔ یہ انگزائٹی ہمیشہ ہمیں آن رکھتی ہے، مینٹلی، اسپرچولی، ایموشنلی۔ ہم خود کو سننا بھول چکے ہیں، دا لاس آف انر ڈائلاگ۔ ہم دوسروں کو سننے میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنی سول کی آواز دب چکی ہے۔
اپنے کانشیس کی وسپرز مس ہو چکی ہیں اور اللہ کی گائیڈنس نوائز کے نیچے دفن ہو گئی ہے. We forgot how to be alone. We forgot how to be silent. We forgot how to be with Allah subhanahu wa ta'ala. کبھی آپ نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انوائرمنٹ میں رہتے تھے؟ رسول اللہ کی زندگی میں خاموشی فطرت تھی، فضا تھی، زندگی کا حصہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے صحراؤں، پہاڑوں، وادیوں اور کھلے آسمان کے نیچے پلے بڑھے. مکہ، مدینہ، طائف سب کے سب ایسے شہر تھے جہاں راتیں خاموش ہوتی، فضائیں گفتگو سے زیادہ تفکر کی دعوت دیتی اور فطرت کی آوازیں جیسے ہوا کی سرسراہٹ یا ریت کے ذروں کی حرکت انسان کو رب کی طرف متوجہ کر دیتی. صحرا کی وسعت، وہ گہری پراسرار خاموشی دل کے اندر سوال جگاتی ہے اور انسان کو اپنی ساری توجہ کنٹمپلیشن کے لیے لگانے کا موقع دیتی ہے. یہ وہ سپیس تھی جہاں دل اللہ کو محسوس کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کسی بزی مارکیٹ میں نہیں، کسی ڈیجیٹل دنیا میں نہیں، بلکہ صحرا کی تنہائی، اونٹوں کی ہمراہی اور آسمان کی چھاؤں میں گزرا. یہی وہ ماحول تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا سکھایا. آپ مہینوں غار ہرا میں وقت گزارتے، نہ کوئی اسپیکر، نہ اسکرین، نہ سوشل سرکل، صرف چپ کی چٹانیں، تنہا راتیں، خاموش آسمان کی گواہی اور ایک جستجو، ایک تلاش. یہی سائلنس وحی کا استقبال کرنے والی زمین بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ زیادہ تر خاموش رہتے، گفتگو کرتے تو مختصر، بامانی، نرم اور پرسکون. آپ کی خاموشی خود ایک دعوت تھی، توجہ کی، ادب کی، فکر کی. خاموشی آپ کی شخصیت کا نور تھی. حدیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، رسول اللہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 20,810 نمبر پر. نبی کریم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے. یہ صحیح بخاری کی 6018 نمبر حدیث ہے. اور یہ بھی کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی. خاموشی میں دو باتیں پائی جائیں تو وہ خاموشی فرشتوں جیسا عمل بن جاتی ہے. سیلف کنٹرول پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کنیکشن. سائلنس سے دماغ کو سٹاپ بٹن ملتا ہے. ہر وقت کی نوائز سے دماغ تھک جاتا ہے. سائلنس میں ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرا رشتہ کیسا ہے، میں آخرت کے لیے کیا کر رہی ہوں. سائلنس میں دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا موقع ملتا ہے. دل ہر وقت سوشل میڈیا، میوزک، گوسپ سے بھرا ہو تو اللہ کی یاد کہاں جائے گی. سائلنس میں ذکر آسان ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، ڈسٹریکشنز بند ہو جاتی ہیں، روح ایکٹیو ہو جاتی ہے. سائلنس ہمیں نوائز سے بچاتی ہے، اندر کی آواز کو سننے دیتی ہے. وہ آواز جو اکثر دب جاتی ہے، میں ٹھیک نہیں کر رہی. کچھ دیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات سنتے یا سناتے تو ماحول سائلنٹ ہوتا، دل ساکن ہوتا اور آنکھیں نم ہو جاتی، کیونکہ خاموشی کے بغیر تدبر ممکن ہی نہیں، اور تدبر کے بغیر قرآن صرف الفاظ ہے، نور نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوائز میں نبوت حاصل نہیں کی، نہ بازار میں، نہ میڈیا میں، نہ شور میں، بلکہ سکوت میں، خلوت میں، خاموش فضا میں. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. سچ کو سننے کے لیے شور کو بند کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو نوائز سے باہر نکلیے. اگر آپ رب سے قرب چاہتے ہیں تو خاموشی میں بیٹھنا سیکھیں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہتے ہیں تو سائلنس کو لائف سٹائل بنائیے.
خاموشی صرف چپ ہونے کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموشی صرف بولنے سے رک جانا نہیں، بلکہ دل، دماغ اور زبان کی تربیت ہے۔ زبان کی خاموشی سے دل کی صفائی ممکن ہے۔ رسول اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر وقت بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ فضول باتیں، گوسپس، سینسیشنلزم اور ہر کسی پہ رائے دینا، یہ سب اندر سے ہمیں کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ Every status doesn't need your comment. Every tweet doesn't need your opinion. دل کی خاموشی سکون کا سمندر ہے۔ دل کی خاموشی تب آتی ہے جب دل دنیا کی آوازوں سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے بھرتا ہے۔ آپ اپنی فیلنگز، خواہشات اور غصے پر خاموش رہنا سیکھتے ہیں۔ اور inner peace is more important than inner drama. خاموشی ایک ایسا فلٹر ہے جو زبان کی گندگی اور دل کی آلودگی صاف کرتا ہے۔ زیادہ بولنے سے انسان غلطیوں میں پڑتا ہے۔ کم بولنے والا زیادہ سوچتا ہے، اور جو زیادہ سوچے وہ زیادہ سمجھے۔ نبی کریم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے اور سب سے برا عمل فضول باتیں ہیں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ سائلنس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ جب باہر کی آوازیں بند ہوں تبھی اللہ کی پکار دل میں سنائی دیتی ہے۔ کبھی آسمان کو دیکھ کے سوچا، یہ ساری کائنات کتنی سمپل اور پرفیکٹلی چل رہی ہے۔ نہ کوئی گلچ، نہ کوئی اوور تھنکنگ، بس کمپلیٹ سبمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ روشنی بس اتنی سپیڈ سے دوڑتی جتنی اسے اجازت ہے۔ بارش تبھی گرتی ہے جب اللہ کا اشارہ ہو۔ ہوا جب تک رب کا حکم نہ ہو ایک جھونکا بھی نہیں ہلتا، اور وہ چھوٹا سا ڈسٹ پارٹیکل، وہ بھی اللہ کے قانون سے ایک پل کے لیے بھی ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے 24/7 پیور سائلنٹ اوبیڈینس۔ اور پھر ہم ہیں، آپ، میں، ہم سب، کیا ہم اسی ڈیجیٹل شور میں گم رہیں گے یا اس ڈیوائن ریدم سے کنیکٹ ہوں گے جس پر پوری کائنات آج بھی چل رہی ہے؟ ہم انسان کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی اوبیڈینس میں کبھی ڈس اوبیڈینس میں۔ یہ زندگی صرف ایک سٹاپ ہے، مگر ہم اسے ڈیسٹینیشن سمجھ بیٹھے۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ وقت تھوڑا ہے، مگر پھر بھی ڈیلے موڈ آن رکھتے ہیں۔ ہم وہ مخلوق ہیں جو پلینز بنا کر گریوٹی کو بھی چیٹ کر لیتے ہیں، آکسیجن ٹینکس کے ساتھ پانی میں سانس لیتے ہیں، اریگیشن سے ریت کو باغ بناتے ہیں، اور سائنس ایٹم کو سپلٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ کانشیس فری ول، یہ اختیار ہمیں جنت کی بلندیوں تک بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں بھی گرا سکتا ہے، یا پھر درمیان میں اٹکا سکتا ہے۔ اعراف کے اس گرے زون میں ہمارے پاس قرآن ہے، مگر انٹرپریٹیشن ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ کی سنت ہے، مگر سٹرگل ہے اس کو اپنی لائف میں ٹرولی اپلائی کرنے کی۔ ایک درخت پوری طرح مطمئن، ہوا بس اللہ کی مرضی کی طرف جھکتی ہوئی، اور ہم ہر پل کنفیوژن میں، حق ورسز دھوکہ، سیکریفائس ورسز گریڈ، ایگو ورسز سیلف لیسنس، محبت ورسز نفرت، ریبیلین ورسز سبمیشن۔ تو اصل امتحان یہی ہے کہ ہم اپنی کریٹو کانشیسنس کو اوبیڈینس میں ڈھال پائیں گے، یا بس اسکرول، اسکپ، ریپیٹ میں پھنسے رہیں گے۔ اور اس ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہمیں سائلنس چاہیے، کنٹمپلیشن چاہیے، ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ چاہیے۔ اس دنیا میں ایکشن از کانسٹنٹ، اور اس لیے ریئیکشن از انیویٹیبل۔ لائف از کانسٹنٹ ہسل۔ ہر دن، ہر چوائس، ہر ریلیشن شپ ہمارے دل و دماغ پر اثر ڈالتے ہیں، اور چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، ہماری فیتھ لیول جتنا بھی اسٹرانگ ہو یا شیکی، ٹروتھ یہ ہے کہ ہم سوشل کریچرز ہیں۔ ہماری ریالٹی اکثر ہمارے فرینڈ سرکل، انوائرمنٹ اور کانٹینٹ کنزمپشن سے شیپ ہوتی ہے۔ ایک لمحہ آتا ہے جب ہم
پریئر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ اللہ از لسننگ، لیکن پھر اگلے ہی لمحے واٹ اف اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ، وین ول دس پین اینڈ، ہاؤ ڈو آئی ایون فکس دس، وائی ڈز ایوری تھنگ فیل سو لاؤڈ۔ جب یہ ایکسٹرنل نوائز ہماری انر سول سے لاؤڈر ہو جائے تو ہمیں ایک ٹائم آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسپرچل ریسیٹ، کچھ وقت صرف می اینڈ اللہ کے درمیان ہو تاکہ ہم دوبارہ سے کنیکٹ ہو سکیں اپنے سینٹر کے ساتھ، ویئر دا سول الائنس، دا ہارٹ کامس اینڈ دا نوائز فیڈز۔ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ مریم جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خاموشی، سکلیوین اور ڈسکنیکٹ کبھی کبھار ہماری سب سے بڑی پروٹیکشن بن جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک بہت ڈیسپریٹ دعا مانگی، ایک بچہ مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر نشانی کیا ملی؟ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے، باوجود اس کے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ 3 دن کی کمپلیٹ خاموشی، کیوں؟ ذرا سوچئے، گریٹیٹیوڈ، ڈسٹریکشن فری سبمیشن، فوکس، کلیئرٹی، یا شاید اللہ سے ایک ڈیپر کنیکشن۔ کبھی کبھی زبان بند ہونے سے دل بولنے لگتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیدہ مریم کو جب وہ اپنی قوم سے الگ ہوتی ہیں، ٹوٹلی آئسولیٹ ہو جاتی ہیں، ان کی یہ آئسولیشن کوئی ڈپریشن نہیں تھا، یہ تھا ایک کانشیس ایکٹ آف سیلف پریزرویشن۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں تو ان کی ایموشنل، فزیکل اور سوشل حالت اپنی لوئسٹ سٹیج پر ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہیں لوگ کیا کہیں گے، ان میرڈ ہو کر بیبی، مگر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے آج کے دن کے لیے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ میریکل ہوتا ہے، بیبی عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، لوگوں کو جواب مل جاتا ہے، مگر انٹرسٹنگلی قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ شاید ریئیکشن ڈزنٹ میٹر۔ تھوڑا ڈسکنیکٹ کریں، نہ کہ ہمیشہ کے لیے، بس تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے ڈیلی ہسل سے الگ ہو جائیں، دل اور دماغ کو ریسیٹ کرنے کے لیے۔ فاسٹ یور ٹنگ، اگر جسمانی طور پر کسی جگہ سے الگ نہیں ہو سکتے تو زبان سے بولنا کم کیجیے، خاموش رہیے، ریئیکٹ نہ کریں، رپلائی نہ دیں، بس آبزرو کریں، دل سے کنیکٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں۔ یہ اپنی سول کو ڈیٹاکس دینے کا طریقہ ہے۔ جب آپ دوسروں کی آوازوں کا والیوم کم کرتے ہیں تبھی آپ اپنی اصل آواز سن پاتے ہیں، وہ آواز جو اکثر اس دنیا کے شور میں کھو جاتی ہے، وہ وائب جو آپ کو آپ کے رب کے قریب لے جاتی ہے، وہ اسپیس جہاں آپ صرف آپ ہوتے ہیں، نو فلٹرز، نو ایکسپیکٹیشنز، جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ کو ہر بات کا فوری جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر کسی کی اپروول کے لیے خود کو سٹریس میں ڈالنے کی کوئی مجبوری نہیں، آپ کو کسی کی توجہ یا محبت کے لیے بھاگنے کی حاجت نہیں، بیکاز گیس واٹ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ ہر وقت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ آپ کو اجازت ہے کہ پاز لے لیں، آپ کو اجازت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو سلو کریں اور اپنے دل کو بریتھ کرنے دیں۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بہت بہت خوبصورت لکھ رہا ہے، چاہے فی الحال آپ کو اس کا کوئی اندازہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ سب سوچنا امیچیور ہے تو انہیں کہنے دیں، ایمان is all about trusting the unseen۔ آپ کو اجازت ہے کہ اپنی توبہ کو پوری طرح محسوس کریں اور یہ دل سے محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے، میں نے سن لیا، میں نے معاف کر دیا۔ آپ کو اجازت ہے کہ اپنی زندگی کے لیے ایک نیا صفحہ کھولے،
نئی نیت، نئی روشنی، نئی جرنی۔ اور جب یہ دنیا حد سے زیادہ لاؤڈ لگے تو بس تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ کر لیں، فون سائلنٹ کریں، دل روشن کریں اور ایک سافٹ سی بات اپنے رب سے، یا اللہ مجھے بس تو چاہیے، کیونکہ اصل سکون تب آتا ہے جب آپ دنیا کو میوٹ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ That's the only volume that truly matters۔ خاموشی نجات ہے، نبی کریم کی سنت ہے، آج کی ضرورت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ بچ گیا۔ یہ ترمذی کی 2501 نمبر روایت ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ مگر اس میں چھپا ہوا ایک پوری لائف سٹائل ہیک ہے۔ خاموشی آپ کی اسپرچول شیلڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی سیدنا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو جسم پر ہلکا ہو لیکن میزان پر بھاری ہو؟ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، خاموشی اختیار کرنا، حسن اخلاق اپنانا اور فضول باتوں کو ترک کرنا۔ امیجن کریں ایک ایسا عمل جو زیرو ایفرٹ لے اور ریوارڈ انفینٹ ہو۔ اور عبادت کی ایک خاص قسم ہے میننگ فل سائلنس۔ خاموشی کوئی بورنگ چیز نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک ڈیپ عبادت ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموشی کے ذریعے اپنے رب سے اسپرچول کنیکشن بڑھاتے تھے۔ تنہائی میں ریفلیکشن، انٹروسپیکشن اور سول سرچنگ، یہ سب خاموشی کے ذریعے پاسبل ہے۔ اب رات کی خاموشی میں کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں؟ خاموشی میں ہی قرآن دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور فرشتوں کی کمپنی صرف خاموش دلوں کو ملتی ہے۔ فرشتے اس انسان کے قریب ہوتے ہیں جو فضول باتوں سے بچتا ہے، جو دل میں پاکیزگی رکھتا ہے، جو گناہوں سے دور رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ لیکن جس انسان کا ماحول، دماغ اور زبان ہر وقت شور سے بھرا ہوا ہو، وہ خود اس کو ڈیوائن کمپنی سے کاٹ لیتا ہے۔ اور شور والی زندگی از ایکول ٹو جہنمی سوچ۔ قرآن اور سنت ہمیں جنتی انسان کی کوالٹیز بتاتے ہیں: خاموشی، بردباری، عاجزی، ذکر، تدبر۔ اور شور والی دنیا میں رہنے والا ہر وقت ری ایکٹیو موڈ میں ہوتا ہے، ذکر سے دور ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں سے خالی ہوتا ہے۔ یہ شور ہمیں ایک جہنمی ماحول کی طرف لے جا رہا ہے، جہاں صرف شیطان، شور اور گھبراہٹ ہے، اور وہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آپ کے قریب ہوں تو نوائز کلچر کو چھوڑ کر سائلنس کلچر اختیار کریں۔ سائنس بھی کہتی ہے سائلنس از سیلف کیئر، سٹریس کا فل سٹاپ ہے۔ ہارٹ جرنل کی ایک ریسرچ کے مطابق صرف 2 منٹ کی خاموشی میوزک سے بھی زیادہ ریلیکسنگ ہوتی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ یہاں اس ریفرنس میں میوزک کا تذکرہ تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میوزک بذات خود ایک شور ہے، اور سائلنس سے بلڈ پریشر کم، دماغ کو آکسیجن زیادہ ملتی ہے۔ اور دوسرے، بیٹر سلیپ وائبز۔ رات سونے سے پہلے تھوڑا سائلنس زون کریٹ کریں، ڈیپ نیند جو نیند کی گولی بھی نہ دے سکے۔ اور تیسرے، فوکس بوسٹر ہے نوائز ڈیٹاکس۔ اس سے برین ریچارج ہوتا ہے، کریٹیوٹی جمپ لگاتی ہے اور ڈیسیژن میکنگ سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اوور ایکسپوزنگ از ایکول ٹو اوور ٹاکنگ۔ پروفٹ داؤد علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے کبھی خاموشی پر ندامت محسوس نہیں کی، مگر بات پر اکثر کی ہے۔ ٹو مچ ٹاکنگ لیڈس ٹو فضول ڈیبیٹ، بے فائدہ گوسپ، اکثر ریگریٹس۔ سائلنٹ از دا نیو اسمارٹ۔ خاموشی کا مطلب اینٹی سوشل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ہر بات پر جمپ نہ کرنا،
ہر بات کا آنسر دینا ضروری نہیں، ہر آرگومنٹ جیتنا مقصد نہیں، بلکہ اپنے رب سے جڑنا، خود کو ہیل کرنا اور سول کو کام رکھنا اصل جیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ڈیجیٹل ایج میں سائلنس ممکن ہے؟ یس۔ Cultivating silence in the digital age, how it is possible? ویکلی ڈیجیٹل ڈسکنیکٹ، ہر ہفتے کا کچھ وقت طے کریں، مثلا جمعے کی شام، جب آپ موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیب سب بند کر دیں، نو نوٹیفیکیشنز، نو اسکرولنگ، نو ڈسٹریکشنز، تھوڑی دیر کے لیے اصل دنیا میں واپس آ جائیں اور یہ وقت یوز کریں۔ خاموش ریفلیکشن، انہرڈ نماز کے لیے، کسی عزیز سے میننگ فلی بات کریں یا صرف قدرت کے ساتھ کچھ لمحے گزاریے۔ یہ اسکیپزم نہیں ہے، یہ ری انگیجمنٹ ہے۔ اور دوسرے 10 منٹ رول ہے، روزانہ 10 منٹ، ہر دن میں 24 آورز میں سے صرف 10 منٹس خاموش بیٹھیں، آنکھیں بند، گہری سانس اور دل میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ۔ مقصد یہ نہیں کہ فوراً پرفیکٹ پیس آ جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو بیزی رہنے کی ایڈکشن سے بچائیں اور تھوڑا پریزنٹ ہونا سیکھیں۔ اور تیسرے، نوٹیفیکیشنز بند کر دیں۔ یہ سب سے ایزی لیکن موسٹ پاورفل سٹیپ ہے۔ ہر پنگ ایک مائکرو ڈسٹریکشن ہوتی ہے، تو اپنے فون پر صرف وہ نوٹیفیکیشنز رکھیں جو واقعی ضروری ہوں۔ آپ کا فوکس آپ کا حق ہے، ریکلیم اٹ۔ کچھ مائنڈفل پریکٹسز ہیں، جیسے بولنے سے پہلے خاموشی، ٹائپنگ سے پہلے سوچئے، ہر کامنٹ، ہر رپلائی، ہر اوپینین شیئر کرنے سے پہلے کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس میں بھلا ہے، خیر ہے؟ کیا یہ نرم اور مہربان ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو خاموشی زیادہ بامانی ہوگی۔ سننا جواب دینے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، چاہے ریئل لائف ہو یا آن لائن چیٹ۔ زیادہ بولنے کی بجائے پوری توجہ سے سنیں۔ یہ بھی ایک قسم کی خاموشی ہے جو تعلقات بہتر بناتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے اور دل میں نرمی لاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کو دشمن نہیں، ٹول بنائیں۔ یہ پیراڈاکس ہے لیکن پاورفل ہے۔ فوکس ٹائمر یوز کریں، سوشل میڈیا بلاکرز لگائیں، سائلنٹ ریمائنڈر سیٹ کریں ذکر کے لیے، مائنڈ فلنس اینڈ ذکر ایپس آزمائیں۔ ٹیکنالوجی کو وائزلی یوز کریں تاکہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑنے میں مدد دے، نہ کہ دور کرے۔ دنیا میں سکھاتی ہے کہ لاؤڈ ہونا پاور ہے، مگر حقیقت یہ سب سے بڑی طاقت اس دل کی ہے جو خاموشی سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو پیور ہے، سنسیئر ہے اور کسی شو کی ضرورت نہیں رکھتا۔ سائلنس از پروفیٹک لائف سٹائل۔ سائلنس بہت بڑی پاور ہے اس دل کی جو خاموشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جو پیور ہے، سنسیئر ہے اور کسی شو کی ضرورت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت قرآن مجید کے ادب، عظمت اور سننے کے آداب کو بیان کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دھیان سے، شعور کے ساتھ، متوجہ ہو کر سنو۔ کہ پیسو لسننگ نہیں، ایکٹیو لسننگ ہے، جیسے آپ دل کی گہرائی سے سن رہے ہو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، بات چیت بند، دل و دماغ خاموش، مکمل سائلنس اختیار کرو۔ صرف زبان نہیں، دل کو بھی خاموش کرو۔
تاکہ قرآن کا اثر اندر اترے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت، اس کی گائیڈنس، سکون اور نرمی تمہارے دل پر نازل ہو۔ خاموشی سے قرآن سننا دل کا روحانی کار واش ہے۔ آپ کے دل پر پڑی میل، دنیاوی غفلت اور فکری گرد صاف ہو جاتی ہے۔ ڈیپ ریفلیکشن اینڈ تھاٹ ایکٹیویشن اسی سے ممکن ہوتی ہے۔ جب آپ بات چیت بند کر کے دل سے سنیں تو قرآن کے الفاظ دل پر امپیکٹ کرتے ہیں، میننگ پینیٹریٹ کرتا ہے اور تھاٹ پروسیس چینج ہونے لگتا ہے۔ یہ آیت ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت کے وقت سائلنس سکھاتی ہے۔ امام کی قرات کے دوران باتیں نہیں کرنی، بلکہ فل فوکس سے دل لگا کر سننا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب قرآن بولا جا رہا ہو تو آپ کا کردار صرف خاموشی اور ایبزارپٹیونیس ہے۔ جیسے آپ کسی وی آئی پی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے گریجویشن سپیچ میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، تو سوچیں خود رب العالمین کلام کر رہا ہو تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا جب تک خاموش رہو گے تب تک محفوظ رہو گے، اور جب بولنے لگو گے تو یا تو وہ بات تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف۔ یہ سید ترغیب کی روایت ہے 2866 نمبر پر۔ دا پاور آف سائلنس کو دیکھیے، یہ زبان یا تو ہمیں اٹھا سکتی ہے یا گرا سکتی ہے، اور اکثر ہم تب پچھتاتے ہیں جب ہم بول چکے ہوتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ابن آدم کا ہر کلام اس پر بوجھ ہے سوائے نیکی کا حکم دینے کے اور برائی سے روکنے کے اور اللہ کے ذکر کے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، اللہ کی قسم ان جیسی کوئی نیکی نہیں۔ اور گولڈن کومبو ہے، گڈ وائبس پلس ڈیپ سائلنس از اکول ٹو پیور ہارٹ پلس جنہ وائبس۔ نبی کریم نے فرمایا انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل تب تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ یہ الترغیب کی روایت ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنا، دل کو الائن کرنا، ایمان کو سٹرینتھن کرنا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار کرنے والے تھے، نہ غیر ضروری معاملات میں تکلم کرتے اور نہ ہی بے فائدہ باتوں میں، اور بات کرتے تو محض ان چیزوں میں جن میں ثواب ملنے کی امید ہوتی۔ یہ زاد المعاد کی روایت ہے۔ تو ایلیٹ سننا موڈ ہے، اسپیک اونلی what elevates you, everything else is noise۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کلام دوا کی طرح ہے، کم ہو تو شفا، زیادہ ہو تو زہر ہے۔ یہ ربیع الابرار کی روایت ہے۔ ڈوز میٹرز، کم بات ڈیپ اثر رکھتی ہے۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں جب تک بولنا لازم نہ ہو خاموش رہو۔ لوگ بول کے شرمندہ ہوتے ہیں، چپ رہ کر کم ہی شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ روضۃ العقلاء کی روایت ہے۔ تو جیسے بولنے سے پہلے سوچنا ہے، تول کر بولیے، اور بیفور یو ٹائپ تھنک، یہ بات نفع دے گی یا ریگریٹ۔ امام ابن حبان کہتے ہیں خاموش رہو گے تو بچ جاؤ گے، زبان کھولو گے تو پھنس جاؤ گے۔ سائلنس از اکول ٹو سیف زون۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں خاموشی عزت اور محبت لاتی ہے، زبان کی حفاظت سکون دیتی ہے۔ کامنس از اٹریکٹیو، اوور ٹاکنگ ازنٹ۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ذکر الہی، قرآن، اچھی بات اور صلح یہ سب خاموشی سے بہتر ہے، مگر جھوٹ کے مقابلے میں خاموشی بہتر ہے۔ یہ تمہید کی روایت ہے۔ رول ہے اسپیک ٹروتھ اور اسٹے سائلنٹ، نو ان بٹوین۔ امام مزی کہتے ہیں اگر کوئی لا علم شخص خاموش رہے تو خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بینیفٹ دے گا۔ یہ تہذیب الکمال کی روایت ہے۔ تو اگنورینس پلس سائلنس از اکول ٹو سیفٹی، اگنورینس پلس لاؤڈنس از اکول ٹو کیوس۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں مومن کی گفتگو حکمت، خاموشی فکر، نگاہ عبرت اور عمل نیک ہوتا ہے۔ اگر یہ سب ہے تو وہ ہمیشہ عبادت میں ہے۔
بی اے سائلنٹ ورشپر ناٹ اے لاؤڈ ٹاکر. سفیان ثوری کہتے ہیں علم کی ابتدا خاموشی ہے، پھر سننا، پھر عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا. ریئل لرننگ پاتھ ہے لیسن اپلائی دین ٹیچ. سفیان ثوری کہتے ہیں کم بولو تو دل نرم ہوگا، زیادہ خاموش رہو گے تو زہد ملے گا. سافٹ ہارٹ از اکول ٹو کوائٹ ٹنگ. ابن حزم کہتے ہیں ہم نے بولنے سے برباد ہونے والوں کو تو دیکھا مگر خاموشی سے برباد ہونے والا کوئی نہیں دیکھا. ابن رجب کہتے ہیں بلا وجہ زیادہ باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں. اوور ٹاکنگ از اکول ٹو اوور لوڈ. ابن حبان کہتے ہیں عقل کے والدین صبر اور احتیاط ہیں. اور اسمارٹنس از اکول ٹو پیشنس پلس کوشن. امام شافعی کہتے ہیں جو زبان پر غور کرے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. سیلف اویئرنیس اسٹارٹس وتھ اسپیچ کنٹرول. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر تمہاری مجلس میں ایسا شخص ہو جو تمہاری بات بادشاہ کو بتاتا ہو، کیا تم کوئی رسکی بات کرو گے؟ نہیں نا. یاد رکھو فرشتے تمہاری ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رپورٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر دو حاضر باش نگران اسے کیچ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ابن قیم کہتے قیامت کے دن بندہ پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا مگر زبان کی بدگوئی ان سب کو برباد کر دے گی. اور اگر ذکر الہی میں زبان مشغول رہی ہو تو گناہوں کے پہاڑ بھی گر جائیں گے. تو زبان از اکول ٹو ڈسٹرکشن اور سالویشن. یو چوز. یا اللہ ہمیں وہ زبان عطا فرما دے جو تیرے ذکر میں مصروف رہے، اور وہ خاموشی عطا فرما دے جو ہمیں تیرے قریب لے آئے. Silence is a prophetic lifestyle. Silence connects us with reality. Let silence meet your soul and let your soul meet Allah. Silence is Sunnah. Trend ends and Sunnah stays. Stay blessed. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi وبرکاتہ.